अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हमने देख रहे थे पीछे कि अल्लाह कह रहे हैं इत्तबा करो और अतात करो। अब आयत नंबर 33 में हम देखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा उनसे पहले जो नबी थे उनको भी अल्लाह ने रोल मॉडल बनाया था, अपनी अपनी उम्मतों की तरफ भेजा था। जैसे इन्नल्लाह अस्तफ़ा, अल्लाह ने चुन लिया, सेलेक्ट कर लिया, चूज़ कर लिया। किसको? आदम व नूहा, आदम को और नूह अलैहिस्सलाम को, व आला इब्राहीम, इब्राहीम को और उनकी औलाद को, और आला इमरान को, जहान वालों पर। अल्लाह ने कुछ नबियों के नाम लिए हैं कि इनको अल्लाह ने चुन लिया था। जैसे अल्लाह ने रिसालत के लिए, नबूवत के लिए, इंसानों के लिए रोल मॉडल बनने के लिए, इंसानियत को हिदायत देने के लिए आदम अलैहिस्सलाम को पहले इंसान भी वही थे, पहले इंसान, और साथ ही उनको नबूवत भी अता की बाद में, यानी जब नबूवत भी अता की गई। फिर इसी तरह नूह आदम सानी कहा जाता है नूह अलैहिस्सलाम को। उनको अल्लाह ताला ने जब शिर्क दुनिया में हद से ज़्यादा बढ़ गया तो उनको चुना। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को और आले इब्राहीम को। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम से तो आगे फिर एक लड़ी सारी ही आले याकूब यानी याकूब अलैहिस्सलाम से, इसहाक अलैहिस्सलाम से सारे नबी उन्हीं में आए। वो चाहे बहुत सारे नबी थे, सारे के सारे कहा जाता है तकरीबन 4000 नबी। और इसी तरह फिर आले इमरान की बात हो रही है। तो आले इमरान जो है वो दो राय हैं उम्मतों उलमा की, कि एक तो ये है कि हज़रत मरियम के जो वालिद थे वो, और लगता भी यही है इस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से जो आगे आने वाला है टेक्स्ट आयतें उनके हिसाब से कि उनकी बात हो रही है। और एक थे मूसा अलैहिस्सलाम के वालिद। तो यानी मरियम अलैहिस्सलाम के वालिद और मूसा अलैहिस्सलाम के वालिद या हारून अलैहिस्सलाम के वालिद के दोनों के नाम एक जैसे थे। इनका नाम इमरान था, लेकिन इमरान जो मरियम के वालिद थे और मूसा के वालिद जो थे इमरान, इन दोनों में 1800 साल का तकरीबन फ़र्क था, वक्फ़ा था। और इन नबियों ने तारीख़ इस्लामी में, तारीख़ इंसानी में बहुत बड़ा किरदार अदा किया। तो इसलिए इनका नाम लिखा गया और इनको चुन लिया गया। और फिर यहाँ पे बहरहाल मुराद मरियम अलैहिस्सलाम के वालिद की ही हो रही है, जहाँ तक ज़्यादा समझ में आती है बात। और ये है कि अल्लाह ताला ने उनको, और फिर आगे आयत नंबर 34 में देखें कि ज़ुर्रिया, उनकी औलादों को भी, बादुहा मिन बाद, उनकी औलादों में से भी बाज़ में से थे। यानी उन्हीं की औलादों में से फिर अल्लाह नबी चुनते गए, आले याकूब में से। वल्लाहु समीउन अलीम, और अल्लाह ताला सब सुनने वाले हैं और जानने वाले हैं। फिर देखिए आयत नंबर 35, इसमें एक औरत का किरदार है, एक औरत की बात की जा रही है कि इस क़ालत, अब औरत की मैच्योरिटी देखें, समझदारी देखें कि जब उसने कहा वइस क़ालत इम्राअतु इमरान, कि जब उसने यानी इमरान की बीवी ने कहा रब्बी इन्नी नज़रत, कि ऐ मेरे रब मैंने मैंने नज़र किया लका, तेरे लिए। क्या नज़र किया? मफ़ी बतनी मुहर्ररन, जो मेरे पेट में है, मुहर्ररन आज़ाद कर दिया। किसके लिए? तेरे लिए। तेरे लिए अल्लाह आज़ाद की, अपनी खिदमत के लिए नहीं। फ़तक़ब्बल मिन्नी, इसको कबूल कर ले। इन्नका अंतस समीउल अलीम, तू बेशक सुनने वाला है और जानने वाला है। असल में ये जो इमरान थे ये फौत हो चुके थे, और इनकी माँ जो थी, इनकी यानी जो मरियम अलैहिस्सलाम की जो माँ थी, वालदा थी, और इमरान की जो बीवी थी, उनकी आप देखें, उनकी समझदारी देखें, उनकी औलाद के लिए या अल्लाह के लिए ख्वाहिशें देखें। और अल्लाह के नज़र करने के मुहर्ररन, अल्लाह के लिए आज़ाद करती हूँ। तहरीर भी इसी से होता है, यानी आज़ाद कर देना। तो यानी आज़ाद करती हूँ कि वो तेरी खिदमत करे, तेरे दीन की खातिर मैं उसको चुनती, वो हवाले करती हूँ। तो ये उन्होंने प्रेगनेंसी में की होगी दुआ ये उस वक्त। फलम्मा वदअतहा, जब फिर उन्होंने जन्म दिया उसको, आयत नंबर 36 में देखिए कि जब उन्होंने जन्म दिया उसको यानी लड़की को, क़ालत रब्बी इन्नी वदअतुहा उनसा, अल्लाह ये तो मैंने एक लड़की ये तो पैदा हो गई है। वल्लाहु आलम बिमा वदअत, अल्लाह कहते हैं अल्लाह जानता है कि किस के साथ उसके जो जन्म दिया। और वो कहती हैं कि वलैसा ज़करा नहीं, वलैसा ज़करू नहीं है लड़का, कल उनसा लड़की की तरह। व इन्नी सम्मैतुहा, और बेशक नाम रखा है इसका मरियम।
و انی اور بے شک اعوذھا میں پناہ دیتی ہوں اس کو، میں نے پناہ میں دیا اس کو تیرے لیے، و ذریتہ اور تیری اس کی اولاد کو بھی، من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے۔ اب دیکھیں میں جہاں آپ کو کہہ رہی تھی نا کہ ایک عورت کی خواہش دیکھیں، ایک عورت کی لگن دیکھیں، ایک عورت کی سمجھ دیکھیں۔ ہماری طرف کیا کرتی ہیں عورتیں؟ دعا مانگ رہی ہوتی ہیں، اللہ وہ جو بچہ ہے وہ گورا ہو، وہ فلاں پہ نہ چلا جائے، اس کی شکل ایسی ہو، ناک موٹی نہ ہو، اس کی وہ یہ چیزیں کھاؤ، فلاں فلاں کو دیکھو، جس کو پسند کرتی ہو اس کے پوسٹرز لگا لو، پھر اس کی طرح شکل۔ ہوش ہی نہیں ہوتا کہ اس کی آخرت مانگنی ہے، ہوش ہی نہیں ہوتا کہ اس کی صحت مانگنی ہے اور ایمان مانگنا ہے کہ ایمان اور صحت والا بچہ ہو، ہوش ہی نہیں ہوتا کہ اللہ کی خاطر خدمت کرنے والا بچہ ہو اور مومن بچہ ہو۔ کیا ہوش ہوتا ہے دنیاوی چیزوں کا۔ اور یہاں پہ ایک عورت دعا مانگ رہی ہے، ان کا نام تھا عمران کی بیوی کا حنا۔ یہ کیا دعا کر رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرا جو بھی بچہ ہے، میرا جو بچہ ہے میں اس کو تیرے حوالے کر دوں گی، یعنی جب پیدا کروں گی۔ جب وہ پیدا ہوا وہ لڑکی تھی۔ اب اس زمانے میں تو رواج تھا کہ لڑکے ہی، یا ابھی بھی ہے کہ لڑکوں کو بہرحال امپورٹنس دی جاتی ہے اور سمجھا جاتا ہے کہ لڑکے ہی شاید دین کو آگے یا دنیا کو یا ہماری جو خواہش اس کی ہے میراث ہے اس کو لے کے چلیں گے۔ ہر دور میں لڑکی جو ہے وہ آپ کو پتہ تھوڑی ہو رہی ہے، اور عموماً لڑکی کی پیدائش جو ہے وہ خوشکن نہیں سمجھی جاتی اور لڑکے کی پیدائش خوشکن سمجھی جاتی ہے۔ حالانکہ رضیت باللہ ربا، کہ ہم تو اللہ کے اس پہ راضی ہیں، جیسے جو وہ دے اس پہ راضی رہنا چاہیے۔ یہ بیٹا یہ بیٹی یہ سب اللہ کے فیصلے ہیں، اللہ کو پتہ ہوتا ہے کس کو کیا دینا ہے۔ تو بہرحال اللہ جس کو چاہتا ہے، بلکہ میں نے مطلب ایک جگہ پہ آتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ جب اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے تو لڑکیاں دیتا ہے، اللہ کی رحمت ہوتی ہیں۔ تو بہرحال وہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کیوں مطلب پیدا ہوئی، بلکہ ان کو یہ ہوا کہ اب یہ خدمت کیسے کرے گی، میں نے تو اس کو اللہ کے نام کے لیے نظر کیا تھا۔ اور حال اس ٹائم پہ یہودیوں میں یہ تھا، تلمود جو ان کی کتاب ہے، عورت کو تو وہ کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے، وہ کہتے تھے کہ عورت کو تلمود نہیں پڑھانا چاہیے، یہ بے شرمی، تلمود میں ہے کہ عورت کو یہ نہیں پڑھانا چاہیے تورات، یہ بے شرمی کی بات ہے۔ آج مسلمانوں میں بھی جب یہ چلی تھی ٹرانسلیشن ہوئی تھی، اور پچھلی سینچری میں یعنی 18ویں سینچری میں کہتے تھے عورتیں نہ پڑھیں، اس میں ایسی باتیں ہیں۔ تو بھائی عورتیں انسان نہیں ہیں، ان کو دین کی، ان کو سمجھ کی، ان کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اسی طرح جس چیز یعنی جیسے پیریڈز والی لیڈیز ہوتی تھیں تو تلمود میں تھا کہ ان کو جو ہے الگ رکھو، بالکل ہی الگ، کیونکہ وہ ناپاک ہیں، ان کو گھر سے بھی دور کر دو۔ اور یہ عورت جو ناپاکی کی حالت میں ہے، یہ اگر دو مردوں کے درمیان سے درمیان میں سے گزر جائے تو ان میں سے ایک کی قاتل ہوگی، اور اگر آخر میں گزرے تو ان دونوں میں لڑائی ہو جائے گی۔ اس طرح کے عورتوں کے بارے میں خیالات تھے۔ تو یہ میں ویسے ہی آپ کو بتا رہی ہوں کہ انہوں نے مطلب سوچا کہ اب میں کیا کروں، یہ تو بچی ہو گئی ہے۔ اس پہ اللہ نے کہا اللہ جانتا ہے کہ کیا ہوا ہے۔ تو انہوں نے دیکھیں کتنی خوبصورت دعا کی، اور یہ دعا جو ہے یہ جب کوئی عورت پریگننٹ ہو اور اس کو یاد کر لینی چاہیے، اور ولادت کے وقت، ڈیلیوری کے وقت پڑھنا چاہیے۔ کتنی نہ صرف بیٹی کے لیے، بچے کے لیے کر لی، آگے اس کی اولاد کے لیے بھی کر لی، اور اللہ نے قبول بھی کی۔ کیا دعا تھی کہ میں اپنی اولاد کو اس کا نام انہوں نے کیا رکھا، وَأَنِّي سَمَّيْتُهَا، انہوں نے نام رکھا اس کا مریم۔ نام بھی دیکھیں کتنا خوبصورت رکھا۔ مریم کا مطلب ہوتا ہے، یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے خدمت گزار، عبادت گزار۔ اور ان کی تربیت کی بھی فکر کر رہی ہیں، ان کی ہر طرح سے فکر کر رہی ہیں، اور حقیقی معنوں میں چاہ رہی ہیں کہ اللہ کی خدمت گزار ہو یہ۔ نام بھی پھر وہی رکھا، دعا بھی کی کہ میں اس کو انی اعوذھا، میں اس کو پناہ میں دیتی ہوں، بکا تیری، اللہ تیری پناہ میں دیتی ہوں، اور اس کی اولاد کو بھی تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ کس سے؟ شیطان مردود سے۔ شیطان سے بچنے کی دعا کر لی۔ مریم علیہ السلام بھی پاک باز رہیں، اللہ نے بار بار گواہی دی ہے قرآن میں، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے شیطان مردود کو وہ نہیں کرنے دیا، چھونے دیا۔ ایون پیدائش کے وقت سب بچے روتے ہیں، لیکن نہ مریم روئیں نہ عیسیٰ علیہ السلام روئے پیدائش کے وقت، حدیث میں آتا ہے۔ تو بہرحال ماں کو اس چیز کا بھی احساس تھا کہ شیطان کتنا بڑا دشمن ہے، لہٰذا نیت خالص رکھیں، جیسے انہوں نے نیت خالص رکھی اور اپنا ارادہ نہیں بدلا۔ اور مریم علیہ السلام کو کیا کیا، مریم بی بی کو جو ہیکل سلیمانی ہے وہاں پہ انہوں نے کیا کر دیا کہ وقف کر دیا۔ یہ پھر ہم جو ہے یعنی ان کی
جب بھی وہ تھوڑی سی بڑی ہوئی ہوں گی تو وقف کر دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 37 میں فتقبلها ربها، تو قبول کر لیا اس کے رب نے بھی، قبول ساتھ قبولیت کے، حسن اچھے سے، وانبتہا اور نشو نما کی اس کی، نباتن حسنا اچھی اٹھان، اچھی نشو نما، اچھی پرورش، اللہ نے ایسی دعا قبول کی۔ وکفلہا زکریا، اور زکریا علیہ السلام نے جو خود نبی تھے اس کی کفالت کی۔ تو یہ ویسے یہ کیا قصہ ہے، دیکھیں اللہ نے ان کے جذبہ کو، ان کی جو حسن نیت اور جذبہ قبول کیا، اور ان کو اچھے طریقے سے ان کے لیے آسانی کی کہ مریم علیہ السلام کی نشو نما ہو، تربیت ہو، مریم علیہ السلام کی اخلاقی، جسمانی، علمی، عقلی، روحانی ہر اعتبار سے نشو نما ہوتی چلی گئی۔ اور یہ زکریا علیہ السلام جو تھے نا، یہ مریم علیہ السلام کے خالو تھے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کی جو مائیں تھیں نا، وہ بہنیں تھیں، تو وہ خالو تھے، اور وہ بھی ہیکل سلیمانی میں اللہ کے نبی تھے اور ہیکل میں رہتے تھے۔ تو وہاں پہ اب ان کے وہ آگے آپ جا کے پڑھیں گے کہ ان کو کیسے قرعہ ڈالا گیا اور پھر ان کو سلیکٹ کر لیا گیا، کیونکہ یہ خالو بھی تھے۔ انہوں نے پھر اس کی جو کسٹڈی میں رہتی تھیں اور وہاں پہ وہ دعا کرتے تھے، اور وہیں پہ یہ بھی رہتی تھی، مریم علیہ السلام بھی وہیں رہتی تھی، اور انہوں نے اپنی اولاد کو، یعنی ان کی والدہ نے اس کام کے لیے وقف کر دیا۔ اب کلما دخل علیہا، جب کبھی وہ داخل ہوتے زکریا علیہ السلام محراب میں، محراب ہوتا ہے حراب، حرب سے یہ لفظ ہے، یعنی جہاں جنگ کی جاتی ہے۔ اب وہ جنگ ظاہر ہے کس سے کی جا رہی ہے؟ شیطان سے، مطلب جیسے محراب ہے نا، وہاں پہ آپ بیٹھیں تو شیطان سے، کیونکہ شیطان تو کہتا ہے یہ کر لو وہ کر لو، اللہ کے بارے میں، لوگوں کے بارے میں الٹی باتیں سجھاتا ہے، تو وہاں سے اس کے ساتھ جنگ کرنی پڑتی ہے، تو پھر اللہ کی عبادت تو بہرحال وہ کوئی تلواروں سے نہیں ہوتی، وہ آپ کو پتہ ہی ہے کیسی ہوتی ہے کہ اس کا کہنا نہیں مانا جاتا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ انہوں نے محراب میں جو ہے ایک کمرہ مختص تھا، کس کے لیے؟ بی بی مریم کے لیے۔ تو جب بھی یہ زکریا علیہ السلام وہاں جاتے، وجد عندہا رزقا، اس کے پاس رزق پاتے، یعنی اس کے پاس کوئی کہتے ہیں پھل ہوتے تھے، اور کوئی کہتے ہیں کہ ان کے پاس جنت سے آئے ہوئے اعلیٰ قسم کی غذائیں ہوتی تھیں، کوئی کہتے ہیں کہ جیسے مجاہد ہے مفسر، وہ کہتے تھے علمی صحیفے یا پڑھنے کی چیزیں بھی ہوتی تھیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ دیکھتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں، انہوں نے پھر سوال کیا ان کا، یا قال یا مریم، ان کا اے مریم، انا لکی ھذا، یہ تم کہاں سے لیتی ہو؟ کیونکہ اب یہ چیزیں ان کو پتہ ہی ہوگا کہ کوئی ادھر تو نہیں آتا اور نہ دیتا لیتا ہے، یہ تو کہاں سے اس کے پاس یہ چیزیں آتی ہیں؟ قالت هو من عند اللہ، انہوں نے کہا یہ تو اللہ کی طرف سے آتی ہیں۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ تو انہوں نے یہ بتا دیا مریم علیہ السلام نے کہ یہ چیزیں تو مجھے اللہ کی طرف سے آتی ہیں، رزق آتا ہے، چیزیں آتی ہیں، جو بھی آتا ہے اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ تو یہ بتایا آیت نمبر 37 میں۔ تو اسی جگہ پہ ہنالکا، اسی جگہ دعا زکریا، دعا کر لی کس نے؟ زکریا نے، ربہ، اپنے رب سے، قال ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، ذریۃ طیبہ، کہ اے اللہ مجھے جو ہے اے میرے رب عطا کر میرے لیے اپنے پاس سے ایک اولاد طیبہ جو نیک ہو، عمدہ ہو۔ انک سمیع الدعاء، بے شک تو سننے والا ہے۔ تو دیکھیں یہاں پہ کتنی خوبصورت بات ہے۔ بات یہ کی جا رہی ہے کہ دیکھیں اگر کسی کے پاس کوئی چیز ہو تو ہم کیا کرتے ہیں؟ حسد کا شکار ہو جاتے ہیں، اچھا اللہ اس کو دے رہے، کل کی بچی میں نے ساری، دیکھیں کوئی ہمارے جیسے لوگوں کی نفسیات ہوتی، تو ساری زندگی میں نے عبادت کی، ہیکل میں رہا، میں اتنا بوڑھا ہو گیا، نہ میں نبی ہوں، مجھے تو اللہ نے اولاد تک نہیں دی، اور اس کو جو مرضی اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے دیے جا رہا ہے۔ یہ ایک حاسد بندے کا کام ہوتا ہے، یہ ایک اللہ کا نبی نہیں کر سکتے تھے، اور ہمیں بھی یہی نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ کسی کے پاس کوئی چیز دیکھیں، اس کے لیے بھی دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو مبارک کرے، اور اپنے لیے بھی دعا کر دیں کہ اے رب، اللہ کے پاس کوئی کمی ہے، اس کو دیا ہے، اے رب مجھے بھی دے، اس کے پاس یہ چیز ہے، اس کوئی محرومی ہے، کوئی مسکینی ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی غمزدہ ہے، کوئی چیز ہے، تو اس کو تکلیف دینے کی بجائے، حسد کرنے کی بجائے اللہ سے مانگ لے۔ اس کے پاس تو جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے دیتا ہے، وہ دے گا نا، اس سے مانگے، اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ تو اسی لیے زکریا علیہ السلام نے بھی دعا کر لی کہ اللہ اس کو دیا ہے تو مجھے بھی اچھی اولاد دے۔ بڑھاپا ہو گیا تھا، عمر بہت ہو گئی تھی، اور اولاد کی خواہش ایک فطری خواہش ہوتی ہے،
تو بہرحال اللہ کے اس پہ راضی تھے، لیکن جب یہ دیکھا تو حسرت آئی، اللہ سے مانگ لیا۔ پاکیزہ اولاد مانگ رہے ہیں، یہ نہیں کہہ رہے یا اللہ وہ فلاں کی طرح بہت میری خدمت گزار دینا، کہہ رہے ہیں اللہ تو پاکیزہ اولاد دینا۔ تو اللہ جب کسی کو اولاد دے تو شکر بھی کرنا چاہیے اور اچھی دعائیں کرنی چاہیے اس کے لیے، اور ہمیشہ اس کی تربیت کے لیے بھی سوچنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ دعا میں بتا دیا گیا کہ دیکھیں دعا کس طرح، دعا کیا ہے، عبادت کا مغز ہے، دعا ہی عبادت ہے۔ اللہ غافل دل کی دعا نہیں سنتا، انہوں نے ہزاروں دفعہ نہیں مانگی، ایک پتہ نہیں کتنی دفعہ مانگی ہوگی لیکن توجہ سے مانگی۔ یہ دعا کے آداب میں سے ہے کہ غافل ہو کے نہیں مانگیں، ادب سے مانگیں، توجہ سے مانگیں، پہلے اللہ کی تعریف کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، اور پہلے اپنے لیے دعا کریں۔ ہماری طرف ایک مسکنسیپشن ہے پہلے دوسروں کی خیر پھر اپنی، نہیں، آپ دیکھیں ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، پہلے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی کی، پھر اپنی اولاد کے لیے کی، پھر باقی والدین کے لیے اور پھر مومنوں کے لیے۔ تو طریقہ یہی ہے کہ اپنے سے شروع کریں، پھر اپنے قریبی لوگوں کے لیے مانگیں، پھر سب مسلمانوں کے لیے مانگیں، اور بات یہ ہے کہ حلال رزق ہو، حلال کمائی ہو، حلال چیز مانگ رہے ہوں، جائز چیز مانگ رہے ہوں، اس میں جلد بازی نہیں کر رہے ہوں، اور مایوس نہیں ہوں۔ اب دیکھیں یہ کتنے بوڑھے ہو چکے تھے اور ان کی بیوی بھی، لیکن مایوس نہیں ہوئے اور اللہ سے دعا کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی وہ سب عطا فرمائے جو ہمارے لیے بہتر ہے، ہمیں ہماری جو امیدیں ہیں وہ اللہ کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے جو بھی کچھ، کوئی محرومی ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی بیماری ہے، تو بجائے یہ کہ لوگوں پہ غصہ اتاریں اور لوگوں کو کہیں وہ کیسے پھر رہا ہے اور وہ کیسے صحت مند ہے اور وہ کیسے اچھا ہے اور اس کو تو سب مل گیا اور مجھے، اس کی بجائے اللہ سے مانگیں۔ اس سے کریں گے بھی صحیح تو کیا فائدہ ہوگا، اپنی نیکیاں گنوائیں گے، حسد کریں گے۔ تو اللہ سے مانگیں گے تو وہ دے گا بھی صحیح انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری نسلوں کو خیر سے نوازے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔